आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। उत्तर प्रदेश में हुए धमाके में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद हलाक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा ज़िले के वज़ीरगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में टुकड़ी गांव में ताख़िर शब हुए धमाके में एक घर की छत गिर जाने से एक ही कुंबे के 7 अफराद जिंदा दफन हो गए। इस हादसे में दीगर 7 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संतोष कुमार मिश्रा ने बुध के रोज़ ये इत्तला देते हुए बताया कि मंगल की ताख़िर शब टुकड़ी गांव में नूरुल हसन के घर में अचानक धमाका हो गया। इस खौफनाक हादसे में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मलबे के नीचे मज़ीद अफराद के दबे होने का खदशा है। एसपी ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मलबा हटाकर मुतासरा अफराद को बाहर निकाला, जिनमें से 7 को मुर्दा करार दिया गया है, जबकि 7 दिगर अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। इन्होंने बताया कि हलाक होने वालों में 2 मर्द, 2 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। गाँव वालों की जानिब से रात को ही डायल 112 पर मौसूला इत्तला की बुनियाद पर इंतज़ामिया मौके पर पहुँच गई। JCB और पोकलिन मशीन से मलबा हटाने का काम जारी रहा। धमाके की वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक टीम तैनात कर दी गई है। शदीद ज़ख्मियों का इलाज जारी है। इंतज़ामिया और पुलिस और देहातों की मदद से इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। एसपी ने बताया कि बादिउन नज़र कहा जा रहा है कि LPG सिलेंडर फटने की वजह से मकान की छत गिर गई। फ़िलहाल तफ्तीश जारी है। लाशों की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने तेलंगाना के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। नायब सदर वेंकैया नायडू ने तेलंगाना के अवाम को रियासत के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुल्क की तामीर में इनका अहम किरदार है। मिस्टर वेंकैया नायडू ने बुध के रोज़ यहाँ जारी एक पैगाम में कहा कि तेलंगाना क़दीम रिवायत की सरज़मीन रही है और रियासत तारीख़ी मतनूए सक़ाफ़ती विरसा और उम्दा फ़न तामीर के लिए मशहूर है। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि तेलंगाना और इसके अवाम ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम के रोशन और सेहतमंद मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ये सक़ाफ़त और रिवायत की सरज़मीन है। ये फ़न तामीर और अदब की सरज़मीन है। रियासत के पायदार तरक्की के लिए इन्होंने रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज के सिलसिले में खानगी दवाखानों में लापरवाही और ज़्यादा फ़ीस वसूल करने के सिलसिले में रियासत तेलंगाना हुकूमत ने किम्स, सनशाइन और सेंचुरी जैसे हॉस्पिटल के साथ 6 हॉस्पिटल्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के शहर उलूसुल बिलाद हैदराबाद में हुकूमत ने मज़ीद 6 खानगी दवाखानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, जहां कोरोना के मरीज़ों से ज़ायद फ़ीस वसूल की जा रही थी। हुकूमत ने इन दवाखानों में कोरोना के इलाज के लाइसेंस को मनसूख कर दिया है। इन दवाखानों में हैदराबाद के मशहूर दवाखाने भी शामिल हैं, जिनमें सिकंदराबाद किम्स हॉस्पिटल, गच्चीबौली का सनशाइन हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स का सेंचुरी हॉस्पिटल, लकड़ी के पुल का लोटस हॉस्पिटल, LB नगर का मेडिस और टोली चौकी का इंट गुरोहा हॉस्पिटल शामिल है। इन कोविड-19 के इलाज के दवाखानों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। वाज़ेह कर दिया गया है कि वो कोविड के नए मरीज़ों को दाखिल नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल के मुताबिक जिनके पास पहले से ही मरीज़ ज़ेर इलाज है, उनका इलाज मुकम्मल किया जाए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ की तरफ से जारी कुर्दा हिदायत में कहा गया है कि अगर इनके अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो
ہاسپٹل کے لائسنس کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ان ہسپتالوں کے خلاف یومیہ 1 لاکھ روپے تک وصول کرنے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر اندرون ملک میں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اندرون ملک میں کورونا ریکوری کا ریٹ 92.48% تک پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے یومیہ کیسز میں ایک مرتبہ پھر معمولی اضافہ ہونے کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے 1,32,788 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، لیکن اس وائرس سے نجات پانے والے لوگوں کی تعداد اس وائرس کی زد میں آنے والے لوگوں سے 1 لاکھ سے زیادہ رہی ہے، جس کی وجہ سے شفا یابی کی شرح بڑھ کر 92.48% ہو گئی ہے۔ اس دوران پیر کو 23,97,091 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں اب تک 21,85,46,667 افراد کو ٹیکہ کاری کی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,32,788 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 2,83,07,832 ہو گئی ہے۔ اس دوران 2,31,456 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے اب تک 2,61,79,085 افراد اس وبا کو شکست دے چکے ہیں، یعنی صحت مند ہوئے ہیں۔ ناظرین، مثبت مریضوں کی تعداد 1,01,875 سے کم ہو کر 17,93,645 ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,207 اس وبا سے متاثر ہونے کے سبب مریضوں کی موت ہوئی ہے، اور اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,35,102 ہو گئی ہے۔ ملک میں مثبت مریضوں کی شرح کم ہو کر 6.34% پر سکڑ چکے ہیں، لیکن شرح اموات 1.18% ہے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت مریض 22,680 سے کم ہو کر 2,33,498 ہو گئے ہیں۔ اسی دوران ریاست میں مزید 35,949 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے کورونا سے نجات پانے والوں کی تعداد بڑھ کر 54,31,319 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 854 مریضوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 96,198 ہو گئی ہے۔ کیرلا میں اس دوران مثبت مریض 4,551 کی کمی ہوئی ہے، اور ان کی تعداد اب 2,02,828 رہ گئی ہے، اور 24,117 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے کورونا کو شکست دینے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 23,34,562 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 194 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی جملہ تعداد 9,009 تک پہنچ چکی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 جو ماہ دسمبر 2019 چین کے ووہان شہر سے ساری دنیا کو متاثر کر دیا ہے۔ ساری دنیا گزشتہ 2 سالوں سے حیران و پریشان ہے۔ دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، لاکھوں افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا متاثرین کی جملہ تعداد 17.10 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر بتدریج جاری ہے، اور اب تک 17.10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 35.57 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اور انجینئرنگ سینٹر کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک اور علاقوں میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 17,10,47,311 ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جبکہ 35,57,281 لوگوں کی اس وبا کی وجہ سے موت بھی ہو چکی ہے۔ دنیا میں بڑی طاقت سمجھے جانے والے ملک میں کورونا وائرس کی رفتار تھوڑی سست ہوئی ہے، حالانکہ یہاں متاثرین کی تعداد 3,32,82,124 ہو گئی ہے، اور 5.95 لاکھ سے زیادہ لوگوں
کی اس انفیکشن سے موت ہوئی ہے۔ پائیدار شہری ترقی کے لیے جاپان اور مالدیپ کے ساتھ تعاون کی منظوری۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے پائیدار شہری ترقی کے شعبے میں جاپان اور مالدیپ کے ساتھ تعاون کے لیے 2 الگ الگ مفاہمت ناموں کو منظوری دے دی ہے۔ بدھ کو یہاں وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ کے اجلاس میں اس سلسلے میں 2 الگ الگ تجویزوں کو منظور کیا گیا ہے۔ مالدیپ کے ساتھ مفاہمت نامے کے تحت شہری ترقیاتی تعاون سے متعلق پروگراموں کی حکمت عملی بنانے اور ان پر عمل درآمد کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ مشترکہ ورکنگ گروپ مالدیپ میں ایک مرتبہ مالدیپ اور ہندوستان میں باری باری ملاقات کرے گا۔ مفاہمت نامہ دونوں ممالک کے مابین پائیدار شہری ترقی کے شعبے میں مضبوط، گہری اور طویل مدتی باہمی تعاون کو فروغ دے گا۔ جاپان کے ساتھ معاہدے کے تحت باہمی تعاون سے متعلق پروگراموں کی حکمت عملی بنانے اور ان پر عمل درآمد کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ مشترکہ ورکنگ گروپ سال میں ایک مرتبہ ملاقات کرے گا۔ یہ ملاقات جاپان اور ہندوستان میں باری باری ہوگی۔ یہ معاہدے دستخط کرنے کی تاریخ سے مؤثر ہوگا اور 5 سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد سے ایک بار میں مسلسل 5 سال کی مدت کے لیے تجدید کیا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے مابین پائیدار شہری ترقی کے شعبے میں مضبوط، گہری اور طویل مدتی 2 طرفہ تعاون کو فروغ ملے گا۔ اس سے پائیدار شہری ترقی کے شعبے میں شہری منصوبہ بندی، اسمارٹ شہروں کی ترقی، سستی رہائش، کرائے کی رہائش، شہری فلڈ مینجمنٹ، سیوریج اور گندے پانی کے انتظام، شہری میں نقل و حمل کے شعبوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع امید کی جا سکتی ہے۔ ترک کے صدر طیب اردوگان کا جو بائیڈن سے تبادلہ خیال کا فیصلہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر کے دونوں ممالک کے تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر طیب اردوگان اور جو بائیڈن کے درمیان یہ ملاقات شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ناٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر 14 جون کو ہوگی۔ طیب اردوگان نے ترک صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں سوال کروں گا کہ ہمارے تعلقات کیوں اتنا کشیدہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی ترکی اور امریکہ کے تعلقات اتنے تناؤ کا شکار نہیں ہوئے تھے، اب کیوں تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم کی کویت کے امیر شیخ نواف احمد الجابر سے ملاقات۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سیاسی راستہ اپنانے پر بات چیت کی گئی۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے منگل کو کویت کے سرکاری دورے کے موقع پر کویت کے امیر شیخ نواف احمد الجابر صبح سے ملاقات کی ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے فلسطینی مقاصد کے حصول کے لیے کویت کے لامحدود حمایت اور کوششوں کے علاوہ فلسطینی عوام کی حمایت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم اشتیا نے امیر کویت کو فلسطینی عوام کے خلاف تازہ ترین سیاسی پیش رفت اور خاص طور پر بیت المقدس میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات میں قومی مفاہمت کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کے علاوہ فلسطین میں غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے متحرک کوششوں اور فلسطینی مقصد کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیلی قبضے ختم کرانے اور بین الاقوامی تحریک کی روشنی میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سیاسی راستہ اپنانے پر بات چیت کی گئی۔ امیر کویت شیخ نواف نے اس بات کی تصدیق کی کہ فلسطینی جدوجہد کویت کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور جب تک فلسطینی جائز حقوق حاصل نہ کر لیں اور اپنی آزاد ریاست قائم نہ کریں کویت فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اس اجلاس میں فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی بھی شریک تھے۔ کویت نیوز ایجنسی کونا کے مطابق فلسطینی وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے حصول کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت میں مستقل مشاورت اور ہم آہنگی بڑھانے پر تبادلہ خیال کے لیے کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحماد الصباح سے بھی ملاقات کی۔ شیخ صباح خالد نے بین الاقوامی
قراردادوں کے مطابق مشرقی بیت المقدس کو دارالحکومت بنانے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین کے مقصد کے بارے میں اپنے اصولی اور پختہ موقف سے آگاہ کیا۔ کویت کے وزیر اعظم نے مشرقی وسطی میں دوبارہ امن عمل شروع کرنے کے لیے مشترکہ عرب اور بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مطلوبہ امن و استحکام کے لیے اسرائیلی حکام کے خلاف ورزیوں کو نہ دہرایا نہ جائے اور فلسطینی عوام کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کے خاتمہ کیا جائے۔ اس موقع پر کویت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر ال محمد الصباح نے بھی اپنے فلسطینی ہم منصب ریاض المالکی سے بات چیت کی۔ مملکت سعودی عربیہ کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ۔ ناظرین، کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,871 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں منگل 1 جون کو کورونا کے نئے کیسز پھر 1,000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ روز نئے مریضوں کی تعداد 1,000 سے کم رہی تھی۔ منگل کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,251 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 1,026 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 15 مریض اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7,377 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,871 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,443 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض مکہ المکرمہ کے حدود میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 367 ہے، جبکہ ریاض ریجن میں 349 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شرقیہ ریجن میں 148، اسیر ریجن میں 88، مدینہ منورہ ریجن میں 87، جازان ریجن میں 55، القصیم ریجن میں 44، تبوک ریجن میں 26، حائل ریجن میں 22، نجران میں 20، الباحہ میں 20، الحدود شمالیہ میں 11، جبکہ الجوف ریجن میں 4 مریض درج ہوئے ہیں۔ اب تک 4,51,687 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 4,34,439 افراد شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور کویتی ولی عہد کی ملاقات۔ ناظرین، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور کویتی ولی عہد شیخ مشعل الصباح نے منگل کو قصر یمامہ ریاض کے ایوان شاہی میں ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اس موقع پر کویتی ولی عہد نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام امیر کویت شیخ نواس الصباح کا دستی مکتوب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حوالے کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت آمد پر کویتی ولی عہد اور ہمراہی وفد کو خوش آمدید کہا، جبکہ کویتی ولی عہد نے سعودی عرب کے دورے اور ولی عہد سے ملاقات پر مسرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے طریقوں اور باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں علاقائی و بین الاقوامی حالات اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کے معاونت کے لیے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، وزیر مملکت و رکن کابینہ شہزادہ ترکی بن محمد، کویت میں سعودی سفیر شہزادہ سلطان بن سعد، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور سعودی وزیر مملکت و رکن کابینہ ڈاکٹر مسعد العیبان موجود تھے۔ کویتی ولی عہد کی معاونت کے لیے مشیر ایوان ولی عہد زاری العثمان، وزیر پیٹرولیم اور وزیر تعلیم ڈاکٹر محمد الفارس، وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد الصباح، وزیر داخلہ شیخ سامر الصباح، ڈائریکٹر دفتر ولی عہد جمال الزیاب، سیکرٹری خارجہ مازن العیسی اور سعودی عرب میں متعین
کویتی سفیر شیخ علی الصباح شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصباح منگل کو اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر کویت کے ولی عہد کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین، کویتی خبر رساں ادارے کونا کے مطابق شیخ مشعل الصباح 2020 عیسوی کے دوران ولی عہد کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ وہ پہلی بار وہ بیرونی دورہ کر رہے ہیں۔ پروگرام کے مطابق سعودی عرب اور کویت کے منفرد تعلقات اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے سعودی قائدین سے ملاقات کریں گے۔ امیر کویت شیخ نواف احمد الصباح نے 7 اکتوبر 2020 عیسوی کو فرمان جاری کر کے شیخ مشعل الصباح کو کویت کا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ پڑوسی ملک پاکستان میں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھاری جرمانے اور سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے مجوزہ قانون کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ حکومت نے ملک میں ذرائع ابلاغ کے لیے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے مجوزہ قوانین کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے، جسے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی PMDA کے آرڈیننس کے نفاذ کے بعد پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پریس کونسل آرڈیننس اور موشن پکچرز آرڈیننس منسوخ ہو جائیں گے اور ملک میں کام کرنے والے اخبارات، ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستانی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت کام کریں گے۔ تاہم وزیر اطلاعات فواد چودھری کا مجوزہ آرڈیننس کے حوالے سے کہنا ہے کہ میڈیا کے نئے قوانین سے صرف فائدہ میڈیا ورکرز کو ہے، جو تنخواہیں نہ ملنے پر اپنے اداروں کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ترمیم کی پہلے بھی مخالفت کی اور اب بھی کریں گے، کیونکہ ان کے مفادات ورکر سے نہیں ہیں، مالکین کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اردو نیوز کے پاس دستیاب مجوزہ قانون کی دستاویزات کے مطابق پاکستان میں اخبارات، ٹی وی چینلز اور ویب چینلز کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی لائسنس اور NOC حاصل کرنا اور تجدید لازمی قرار دی گئی ہے۔ مجوزہ قانون کے مطابق کوئی بھی مواد یا معلومات تحریری، آواز، ویڈیو یا گرافکس کے طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے دی جانے ڈیجیٹل میڈیا کے زمرے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ ویب ٹی وی اور اوور دی ٹاپ ٹی وی بھی ڈیجیٹل میڈیا کے کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کے تحت لائسنس یافتہ یا رجسٹرڈ میڈیا پلیٹ فارمز پر اسی آرڈیننس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال تک قید اور 2.5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، اور دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں یہ سزا 5 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ سینئر صحافی محمد ضیاء الدین کے خیال میں اس قانون کے تحت حکومت میڈیا کو ریگولیٹ نہیں بلکہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ یہ ریگولیٹری اتھارٹی نظر نہیں آتی بلکہ کنٹرولنگ اتھارٹی نظر آتی ہے۔ یہ میڈیا کو اس قانون کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ میڈیا ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہے، لیکن قوانین بنانے میں ہمیشہ پروفیشنل صحافیوں سے مشاورت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک صحافیوں سے مشاورت نہیں کی جاتی، اس وقت تک اس قسم کی کوئی چیز بننی نہیں چاہیے۔ محمد ضیاء الدین کے خیال میں کسی صحافی ادارے کو ریگولیٹری کرنے کے لیے جرمانے تو کیے جاتے ہیں، تاہم دنیا میں کہیں بھی ایسا قانون موجود نہیں جس میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ قانون کے مسودے کے مطابق وفاقی حکومت PMDA کو کسی بھی معاملے پر ہدایت جاری کر سکتی ہے، جبکہ PMDA حکومتی ہدایت پر عمل درآمد کروانے کے پابند ہوگی۔ PMDA کے تحت الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کے علیحدہ ڈائریکٹر قائم کیے جائے گا، جو کہ متعلقہ شعبوں کی مانیٹرنگ، لائسنس کے اجرا اور تجدید کو ریگولیٹ کرے گا، جبکہ اتھارٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ضرورت کے مطابق ذیلی ونگز تشکیل دے سکے گی۔ ڈیجیٹل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا لائسنس یا رجسٹریشن کا حامل ادارہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور سیکورٹی کی پابندی یقینی بنائے گا۔ لائسنس یافتہ میڈیا پلیٹ فارم
وفاقی حکومت یا اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق عوامی مفاد یا معلوماتی پروگرامز نشر کرے گا، جس کا کم از کم دورانیہ روزمرہ کی نشریات کے دورانیے کے 5% پر مشتمل ہوگا۔ کسی بھی پروگرام کے دوران اینکرز یا میزبان نظریہ پاکستان ملک کی سلامتی، خود مختاری یا سیکورٹی سے متعلق کسی پروپیگنڈے یا عمل کی تشہیر نہیں کرے گا۔ مسودے کے مطابق کوئی ایسا مواد نشر کرنے یا آن لائن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو ریاست کے سربراہ، آرمڈ فورس یا عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ نئے لائسنس یافتہ ادارے لانچنگ سے 1 سال کے عرصے تک سرکاری اشتہارات کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ آرڈیننس کے تحت میڈیا کمپلینٹ کونسل بھی تشکیل بھی دی جائے گی، جو کہ پروگرامز، خبروں اور تجزیوں کے حوالے سے شکایت کا فیصلہ کرے گا۔ تاہم نئے آرڈیننس کے ذریعے کمپلینٹ کونسل کو بااختیار بناتے ہوئے سول کورٹس کے اختیارات دیے جائیں گے، جس کے تحت کونسل کو کسی کی حاضری کے لیے سمن جاری کرنے یا معلومات طلب کرنے کا اختیار ہوگا۔ کونسل 20 روز کے اندر کسی بھی شکایت کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی۔ آرڈیننس کے تحت ایسے کسی مواد کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو عوام میں نفرت پھیلانے کا باعث بنے یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہو۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت میڈیا ٹریبیونل کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ 10 رکنی ٹریبیونل کا چیئرمین ہائی کورٹ کے سابق جج کو تعینات کیا جائے گا۔ میڈیا کمپلینٹ کونسل کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سننے کے علاوہ ٹریبیونل میڈیا ورکرز کے ویجز پر عمل درآمد کرے گا، جبکہ میڈیا ہاؤس کے میڈیا ورکرز کے ساتھ پیشہ ورانہ امور کی نگرانی بھی کرے گا۔ ورلڈ کپ مقابلوں میں 10 کے بجائے 14 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ناظرین، سن 2019 کے ورلڈ کپ میں صرف 10 ٹیموں نے شرکت کی تھی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ کے 2027 اور 2031 کے ورلڈ کپ مقابلوں میں ایک بار پھر 14 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ منگل کو ICC کی جانب سے 2024 سے 2031 تک کے عالمی مقابلوں کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ منی ورلڈ کپ کے نام سے مقبول چیمپئنز ٹرافی مقابلوں میں ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، جو 2025 اور 2029 میں منعقد کی جائیں گی۔ آخری بار چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ 2017 عیسوی میں انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا، جس کی فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی۔ خیال رہے کہ سن 2019 کے ورلڈ کپ میں صرف 10 ٹیموں نے شرکت کی تھی اور اس کی فاتح ٹیم میزبان انگلینڈ رہی تھی۔ اس سے پہلے 2015 عیسوی میں کھیلے گئے ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 14 تھی۔ تاہم ICC بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق 2027 اور 2031 عیسوی کا ICC مینس ورلڈ کپ ٹورنامنٹ 14 ٹیموں اور 54 میچوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ ICC مینس T20 ورلڈ کپ میں 20 ٹیمیں شرکت کریں گی اور 2024 عیسوی، 2026 عیسوی، 2028 اور 2030 عیسوی کا ٹورنامنٹ 55 میچوں پر مشتمل ہوگا۔ ICC کے جانب سے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کی تعداد کم کر 10 کرنا ایک متنازع فیصلہ تھا۔ ناقدین کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ اس کھیل کو عالمی سطح پر مقبول بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تاہم ICC حکام نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس فیصلے سے مس میچ کا خطرہ کم ہے اور براڈ کاسٹرز کی بھی یہی ترجیح ہے۔ امریکہ 20 دنوں میں بگرام ایئر بیس افغانستان کے حوالے کر دے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے امریکہ 6 فوجی اڈے الافغان حکومت کے حوالے کر چکا ہے۔ افغانستان میں ایک حکومتی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے بگرام ایئر بیس کو 20 دنوں میں افغان فوج کے حوالے کر دے گا۔ ایک امریکی دفاعی عہدیدار نے خبر رساں ادارے AFP میں کو حتمی تاریخ دیے بغیر بتایا کہ میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہم بگرام ایئر بیس کو افغان حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ سیکورٹی امور سے وابستہ افغان عہدیدار نے کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس کی حوالگی کا عمل اگلے 20 دنوں میں متوقع ہے۔ فوجی اڈے کے انتظامی امور سنبھالنے کے لیے وزارت دفاع نے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یاد رہے کہ بگرام ایئر بیس سن 1980 کی دہائی میں سوویت یونین نے تعمیر کی تھی۔ یہ افغانستان میں سب سے بڑا فوجی اڈا
अड्डा है जहां हज़ारों की तादाद में अमरीकी और नेटो फौजी तैनात रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका महकमा दफ़ा पेंटागन ने इंदिया दिया है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों के इनक़ला का अमल तेज़ रफ्तारी से हो रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अंदाजे के मुताबिक फ़ौजी इनक़ला का अमल 30 से 40% मुकम्मल हो गया है। अमेरिका की 2 दिहाइयों से जारी जंग को ख़त्म करने की गर्ज से अप्रैल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि सितंबर के महीने तक 2500 अमरीकी फ़ौजी और 16,000 के करीब सिविलियन कंट्रैक्टर अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अफ़गानिस्तान में बेगराम एयरबेस अमरीकी फ़ौजी के लिए फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों का मरकज़ रहा है। सबसे बड़े फ़ौजी अड्डे में एक जेल भी कायम है जहां हज़ारों की तादाद में जहादी और तालिबान जंगजुओं को क़ैद में रखा जा चुका है। अमेरिका हुक्म में से पहले 6 फ़ौजी अड्डे अफ़गान हुकूमत के हवाले कर चुका है। गुज़िश्ता माह सुबह खंदार में कायम दूसरे बड़े फ़ौजी अड्डे की हवालगी का अमल मुकम्मल हुआ था। तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई के बावजूद अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस बुला रहा है। ख्याल रहे कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ गुज़िश्ता साल सितंबर में हुआ था। इसके बावजूद दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जंग के अख्ताम के हवाले से कोई हतमी माहिदा नहीं तय पा सका। अमन मुज़ाकरात एक मरतबा फिर बहाल करने की गर्ज से मंगल को अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदगान ख़तर के लिए रवाना हुए थे। इस हवाले से वज़ारत अमन के तर्जुमान नाजिया अनवरी ने AFP को बताया कि इनकी टीम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। कुवैत में जून के आखिर तक मामूलात ज़िंदगी बतदरीज बहाल होने का इम्कान है। नाज़रीन, सितंबर से नर्सरी क्लासेस खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कुवैती हुक्काम ने तवक्को ज़ाहिर की है कि कुवैत एयरपोर्ट समेत बेशतर सरगर्मियाँ माह रवां के आखिरी अयाम में बतदरीज बहाल हो जाएंगी। कुवैती जरीदे अल ख़ब्स ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि जून, जुलाई और अगस्त कोरोना वबा के हवाले से फ़ैसला कुन साबित होंगे। कुवैती हुक्काम ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक इस दौरान 15 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इससे मुल्क में हालात मामूल पर आने की राह हमवार हो जाएगी। एयरपोर्ट खुलने पर कुवैत आने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के हवाले से सवाल के जवाब में बताया गया है कि कुवैत में रजिस्टर्ड वैक्सीन याफ्ता होना कुवैत आने की बुनियादी शर्त होगी। कुवैती हुक्काम का कहना है कि जिन शहरियों ने बैरून मुल्क मौजूदगी के दौरान ऐसी वैक्सीन लगवाई होगी जो मुल्क में रजिस्टर नहीं हो तो उन्हें कुवैत पहुँचने पर मंजूर शुदा किसी एक वैक्सीन की एक खुराक दी जाएगी। हुकूमत कुवैत सितंबर के दौरान सेहत ज़वाबित के मुताबिक नर्सरी क्लासेस खोलने की तजवीज़ पर गौर कर रही है, जबकि तलबा और असातिज़ा में 7% तक वैक्सीन की शरह पहुँच जाएगी। हर स्कूल खोल दिए जाएंगे। अगर तनासब इससे कम होगा तो स्कूल बतदरीज बहाल किए जाएंगे। ममलिकत सऊदी अरेबिया काबीना ने डेवलपमेंट और रिसर्च अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। काबीना के फ़ैसले के मुताबिक गैर मुनाफा बख्श शोबे के लिए कौमी मरकज़ कायम किया जाएगा। खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में काबीना का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें बैनुल अक़वामी मामलात और मुल्की उमूर का जायज़ा लिया गया। नेज़ अहम फ़ैसले किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने डेवलपमेंट और रिसर्च अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी है। उमरा की आला कमेटी की तंजीम और लाहे अमल के अलावा इख्तियारात की तकसीम के लिए ज़ाब्तों की भी मंजूरी दे दी है। काबीना के फ़ैसले के मुताबिक गैर मुनाफा बख्श शोबे की बेहतरी के लिए कौमी मरकज़ कायम किया जाएगा। काबीना ने जिन शोबों को निजकारी की जा रही है उनके कारकुनों और अहलकारों के मामलात की अंजाम दही के तरीक़ेकार को भी मंजूर किया है। क़ब्ल अज़ीं काबीना के आगाज़ में खादिमैन हरमैन शरीफैन ने काबीना अरकान को सुल्तान ओमान हेशम बिन तारिक बिन तैमूर से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू और कुवैत के अमीर शेख नवाफुल अहमद अल जाबेर अल सबा से मौसूल होने वाले मकतूब की मुतालिक आगाह किया है। नाज़रीन, बाद अज़ां काबीना ने वली अहद वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और कुवैत के वली अहद शेख मशल अल अहमद सबा के दरमियान होने वाले इस इज्तिमा के मंदरजात से आगाही हासिल की। काबीना को आलमी और मुकामी सतह पर कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया गया, जबकि मुल्क में वैक्सीन की रफ्तार और सूरत हाल पर काबीना अरकान ने इत्मीनान का इजहार किया है।
اندرون ملک میں ماڈل کرایہ داری ایکٹ کو منظوری دے دی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے بدھ کے روز نئے کرایہ دار ایکٹ ماڈل ٹیننسی ایکٹ کو منظوری دے دی ہے تاکہ ریاستوں کے موجودہ ہاؤسنگ کرایہ داری سے متعلق موجودہ قوانین میں مناسب تبدیلی کی جا سکے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر صدارت یہاں کابینہ کی میٹنگ میں اس تجویز کو منظور کیا گیا ہے۔ مرکز کے اس ماڈل ایکٹ سے ملک بھر میں کرائے پر رہائش سے متعلق قانونی فریم ورک کو تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہوگا، جس سے اس کی مجموعی ترقی میں مدد ملے گی۔ اس کا مقصد ملک میں ایک متحرک، پائیدار اور جامع رینٹل ہاؤسنگ مارکیٹ بنانا ہے۔ یہ بھی آمدان گروپوں کے لیے کرائے کے مکان کی تعمیر سے راستہ ہموار ہوگا اور اس طرح بے گھروں کے مسئلے کا حل بھی ہوگا۔ جسٹس ارون مشرا نے قومی انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ارون کمار مشرا نے بدھ کے روز قومی انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا ہے۔ وہ گزشتہ سال ہی سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے۔ کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ طویل عرصے سے خالی تھا اور اس سے قبل اس عہدے پر جسٹس ایچ ایل دتو فائز تھے۔ جسٹس مشرا نے 1978 عیسوی میں ایک وکیل کی حیثیت سے اپنا رجسٹریشن کرایا تھا اور 1999 میں بار کونسل آف انڈیا کے صدر منتخب ہونے والے کم عمر وکیل تھے۔ جسٹس مشرا کا دور تنازعات سے بھرپور رہا ہے، جس میں جسٹس آنجہانی لویا کیس اور پرشانت بھوشن توہین عدالت معاملے بھی شامل ہے۔ کمیشن کے 27 سالہ دور میں یہ پہلا موقع ہے جب حکومت نے اس کے چیئرمین کے عہدے پر سپریم کورٹ کے کسی سابقہ چیف جسٹس کے بجائے کسی اور جج کی باقاعدہ تقرری عمل میں لائی ہے۔